वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज हम एक रशियन नावल क्राइम एंड पनिशमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको फ्योडर डोस्टोयेव्स्की ने 1866 में पब्लिश करवाया। दोस्तों, ये वीडियो मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से और भी यूज़फुल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेजर करैक्टर समरी, थीम्स, सिंबल्स, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जी तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं जी आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसको फ्योडर डोस्टोयेव्स्की ने 1865 और 1866 के अंदर लिखा और 1866 में पब्लिश करवाया। इसकी सेटिंग रखी गई है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में और थर्ड पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मूवमेंट ये रियलिज़म उस वक्त चल रही थी, रेवोल्यूशन, तो उस दौरान ये लिखा गया है ये नावल। और इसके अंदर ना साइकोलॉजिकल एलिमेंट पाया जाता है। ये मैं आपको ना ड्यूरिंग जब मैं इसकी समरी बताऊंगा ना आपको, उस टाइम डिस्कस करूंगा कि ये नावल कैसे एक साइकोलॉजिकल नावल है। सबसे पहले हम राइटर्स की बायोग्राफी करते हैं। इसका राइटर है डोस्टोयेव्स्की, जो कि 30 अक्टूबर 1821 को मॉस्को के एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ। वो अपनी सिबलिंग्स में दूसरे नंबर पर था। इसका वालिद आर्मी में एक सर्जन था जिसको अपने ही सर्स ने वोडका शराब पिलाकर कत्ल कर दिया। डोस्टोयेव्स्की ने अपनी इब्तदाई तालीम एक बोर्डिंग स्कूल में हासिल की। फिर इसके बाद इसने सेंट पीटर्सबर्ग की मिलिट्री इंजीनियर्स अकेडमी में एडमिशन लिया और वहाँ से इसने लेफ्टिनेंट के तौर पर ग्रेजुएशन किया और फ़ौज में आला खिदमात सर अंजाम देने लगा। लेकिन इसको जल्दी एहसास हो गया कि वो एक बेहतरीन मुसन्नफ़ बन सकता है, इसलिए इसने वो जॉब छोड़ दी और एक मुसन्नफ़ बन गया। इसके बाद इसने एक अपना नावल पुअर फोल्क शाया किया जो कि बहुत ही पसंद किया गया। ख़ास तौर पर बेलिंस्की ने इसके काम को बहुत सराहा। फिर इसने इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जल्द इसने ये ग्रुप छोड़ दिया और एक सोशलिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस सोशलिस्ट ग्रुप को इस गवर्नमेंट ने कैद कर लिया और उस ग्रुप के अंदर इस डोस्टोयेव्स्की को भी कैद होना पड़ा। जब ये कैद हो गया और इसको 8 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसने वो सज़ा 4 साल में कन्वर्ट करवा ली, यानी उस गवर्नमेंट ने इसको 4 साल सज़ा दी। लेकिन इसके बाद जब रिहाई मिली तो इसने अपनी शादी मारिया के साथ कर ली। डोस्टोयेव्स्की का सज़ाए मौत से बच जाना और इसके बाद सख्त मेहनत और मशक्क़त वाली सज़ा का काटना, ये उसे साइकोलॉजिकली बहुत टॉर्चर करता है। ये सारा प्रोसेस उसे टॉर्चर करता है और जिसकी वजह से ये रूहानियात यानी स्पिरिचुअलिज़म की तरफ आ जाता है। और इसके बाद इसका जो जितना भी काम है, इसके नावल्स हैं, उसके अंदर हमें ये स्पिरिचुअलिज़म नज़र आएगा। और इसी बेस पे इसने एक और नावल शाया किया जिसका नाम मेमोयर्स फ्राम द हाउस ऑफ द डेड है। फिर इसके बाद इसने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड विज़िट किया ताकि वहाँ से इस अपने इल्म के अंदर कुछ इजाफा कर सके। लेकिन जब ये टूर पर था तो इसने एक हसीन लड़की जिसका नाम अपोलिनेरियो स्लोवा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसके साथ इसके अफेयर स्टार्ट हो गए। लेकिन जल्द ही उसने भी इसे इनकार कर दिया था। जब ये टूर पर था तो उस दौरान इसने अपने भाई के साथ एक जर्नल जिसका नाम टाइम था वो स्टार्ट किया और इस जर्नल पे 1963 में पाबंदी लग गई, यानी ये जर्नल बैन हो गया। फिर इसने एक मैगज़ीन इपॉक जो कि 1864 में स्टार्ट की इसने और कुछ नोट्स पब्लिश किए जो कि नोट्स फॉर अंडरग्राउंड के नाम से मशहूर हुए। इसके बाद इसके भाई की डेथ हो जाती है और इसकी जो वाइफ मारिया है उसकी भी डेथ हो जाती है 1864 में। फिर इसके बाद ये अपोलिनेरियो स्लोवा को प्रपोज़ करता है जो कि इसको रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, इस दौरान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ जाता है। 43,000 रबल्स का लोन होता है जो इसने पे करना होता है। लेकिन ये सोचता है कि मैं कैसे पे करूँगा, हालांकि इसके पास तो इतने रबल्स होते ही नहीं हैं, बहुत थोड़े होते हैं। इसलिए ये वहाँ से भाग जाता है और एक ताजर के साथ मिलता है जो कि एक पब्लिशर होता है और उसके साथ मिलके ये एक नावल लिखता है जिसका नाम क्राइम एंड पनिशमेंट है। इसके बाद ये सारा नावल इसने एक स्टेनोग्राफ़र, वो मैन होती है जिसका नाम एना है, उससे अपना सारा नावल लिखवाता है। ये नावल लिखवाने के बाद फिर उसी को ये प्रपोज़ कर देता है और उससे ये शादी कर लेता है। शादी करने के बाद
اس کی یہ اسٹینوگرافر اینا اسے بہت ہیلپ کرتی ہے، اس کے ہر سرکمسٹانسز میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کی ہیلپ کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جوئے کی لت کو بھی فیس کرتی ہے اینا کی مدد کے ساتھ۔ اور ڈوسٹویسکی نے خود بھی اپنا جوا اور اپنا نشہ چھوڑ دیا تھا اور محنت کی طرف لگ گئے دونوں، اور جس گھر میں یہ رینٹ پہ رہ رہے تھے اسی گھر کو انہوں نے خرید بھی لیا، اور اس طرح سے ان لوگوں نے بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کے اندر تقریباً 18,000 لوگ آئے تھے یا اس سے بھی زیادہ آئے تھے۔ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1881 میں۔ اب ڈسکس کرتے ہیں اس ناول کے امپورٹنٹ کریکٹرز۔ اس کا پہلا کریکٹر ہے راسکولنیکوف، جو کہ پروٹیگنسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کو اینٹاگونسٹ بھی کہا گیا ہے۔ پروٹیگنسٹ اس لیے کیونکہ ساری سٹوری اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اینٹاگونسٹ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سٹوری کے اندر اس سے 2 قتل ہو جاتے ہیں۔ تو راسکولنیکوف ایک پور اسٹوڈنٹ ہے جو کہ اسکول بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے اور ایک اپارٹمنٹ میں رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ دراصل یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، اس لیے کہ یہ کچھ سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جو دوسرے لوگ نہ کرتے ہوں، یعنی یہ قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اتنا زیادہ یہ مینٹلی ڈپریسڈ ہے۔ تو یہ ایک تھیوری بھی پیش کرتا ہے جس کا نام ایکسٹرا آرڈنری پیپل ورسز آرڈنری پیپل، یعنی ایکسٹرا آرڈنری پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، جو قانون توڑ سکتے ہیں، جبکہ جو آرڈنری پیپل ہوتے ہیں وہ قانون نہیں توڑ سکتے بلکہ اپنی ساری زندگی اس قانون کے دائرہ میں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری پیپل سمجھتا ہے، یعنی کہ اگر یہ غلط کام کرے تو اس کو کوئی بھی روکے نہ، ایون کہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر قتل بھی کروں تو مجھے کوئی بھی نہ روکے۔ اس لیے پھر یہ ایک لیڈی پاؤن بروکر جس کا نام الیونا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ایک سسٹر ہوتی ہے جس کا نام لیزاویٹا، اس کو بھی یہ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کا سارا ناول کے اندر ہم لوگ یہی پڑھیں گے کہ یہ راسکولنیکوف سفرنگ میں ہی ساری زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی انجوائے نہیں کر سکتا بلکہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے ہر وقت۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام ڈنیا ہے۔ ڈنیا ایک انٹیلیجنٹ لڑکی ہے، گڈ لکنگ ہے، جو کہ ناول کے اینڈ پہ ریزومخین جو کہ اس کا دوست ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ راسکولنیکوف کا فرینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سونیا ہے جو کہ مارمیلاڈوف کی ڈاٹر ہے۔ سونیا کی سٹوری تھوڑی سی الگ ہے، یہ پروسٹیٹیوٹ ہے۔ پروسٹیٹیوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنی ایک پور فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس کا باپ مارمیلاڈوف وہ تو 24 گھنٹے شراب ہی پیتا ہے، اس لیے اسے کوئی ہوش نہیں رہتا کہ اس نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اس لیے یہ پروسٹیٹیوٹ بن جاتی ہے تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے۔ آگے آتا ہے سویڈریگائلوف ایک اینٹاگونسٹ ہے اور ایک نیگیٹو رول پلے کرتا ہے اس سٹوری کے اندر۔ اس کی شادی مارفا کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن وہ مارفا جلد ہی مر جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈنیا کو پرپوز کرتا ہے اور ڈنیا اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہ سوسائڈ کمٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مارمیلاڈوف یہ سونیا کا باپ ہے اور اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے اور شراب پینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ مارمیلاڈوف وہی آدمی ہے جو راسکولنیکوف کو ٹاورن میں ملتا ہے۔ ٹاورن ایک ایسی جگہ ہے جہاں شراب ملتی ہے، تو یہ اس میں خانے میں اس کے ساتھ ملتا ہے، اور لیکن یہ اس کا سٹوری کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ جلدی مر جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ریزومخین راسکولنیکوف کا ایک بہترین دوست ہوتا ہے جو کہ اس کو پوری سٹوری کے اندر سپورٹ کرتا ہے۔ جب ریزومخین اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران راسکولنیکوف سوچتا ہے کہ یہ ریزومخین کیسے امیر ہو گیا، کیسے رچ ہو گیا، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے بھی کچھ کام کرتا ہے، لیکن یہ نیگیٹو وے میں محنت کرتا ہے، جبکہ ریزومخین پازیٹیو وے میں محنت کرتا ہے اور اس سے ترقی حاصل کرتا ہے، جبکہ جو راسکولنیکوف ہے یہ ایک غلط راستہ چن کے ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ پھر بھی ناکام رہتا ہے۔ اس سے اگلا کریکٹر ہے پورفائری کا۔ یہ ایک مجسٹریٹ ہے جو کہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے راسکولنیکوف سے، جو اس نے 2 قتل کیے ہوتے ہیں پاؤن بروکر اور اس کی بہن کا، تو یہ اس ناول کے اندر انویسٹیگیشن کرے گا۔ اگلا کریکٹر ہے کیترینا کا۔ کیترینا مارمیلاڈوف کی وائف ہے اور سونیا کی ماں ہے، جو کہ اس ناول کے اندر بیمار دکھائی دیتی ہے اور ایٹ دا اینڈ یہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔
اگلا کریکٹر ہے پولچیریا کا. یہ راسکولنیکوف کی ماں ہے جو کہ اپنے بیٹے کو پسند کرتی ہے, بہت زیادہ اس سے محبت کرتی ہے, اور اس محبت کی وجہ سے وہ یہ مانتی ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے. اگلا کریکٹر ہے لوزہین. لوزہین ایک نیرو مائنڈڈ پرسن ہے, اور یہ ایک غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ اس کو اس کی غربت کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن کا شکار کرے اسے. لیکن یہ ڈنیا کے ساتھ انگیجڈ ہو جاتا ہے, اور ڈنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے بعد راسکولنیکوف کہنے پر یہ انگیجمنٹ توڑ دی جاتی ہے. اگلا کریکٹر ہے الیونا کا. الیونا ایک پان بروکر ہے جو کہ قرضہ دیتی ہے لوگوں کو, یعنی یہ گروی رکھ لیتی ہے, چیزیں گروی رکھ کے لوگوں کو قرضہ دیتی ہے. تو راسکولنیکوف بھی اس کے پاس اپنی ایک گھڑی لے کے جاتا ہے جو اس کے پاس رکھ کے کچھ قرضہ لے لیتا ہے, اور اس کے بعد یہ راسکولنیکوف کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر کافی, اور یہ الیونا کو ہی یہ قتل کر دیتا ہے اس کے بعد, اور اس کی وجہ سے یہ زیادہ مینٹلی ڈپریس ہو جاتا ہے. اگلا کریکٹر ہے نستسیا. یہ راسکولنیکوف کی ایک سرونٹ ہے جو کہ اسے ٹی پرووائڈ کرتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے. دوستو اب شروع کرتے ہیں اس ناول کی سمری. یہ ناول شروع ہوتا ہے راسکولنیکوف سے جو کہ ایک پور اسٹوڈنٹ ہے, اپنا اسکول چھوڑ دیتا ہے, اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے, اور ایک اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپارٹمنٹ سینٹ پیٹرسبرگ میں موجود ہے جو کہ رشیا میں ہے. تو یہ ڈپریس ہے مینٹلی طور پہ, اور ڈپریشن کا شکار ہے, اور یہ خاص طور پہ ایک سفرنگ کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ صحیح طرح سے سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی اس کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے یا لیول ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہے, ڈیمیج ہے, جس کی وجہ سے یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا کرے گا آگے. اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کدھر جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. اگر کہیں جا رہا ہے تو اس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کہاں جا رہا ہے. تو اس کی جو نیچر ہوتی ہے وہ اس کے اندر کرائم ہوتا ہے, کس نے کچھ کرائم کرنا ہے, کوئی جرم کرنا ہے, حالانکہ اس کرائم کی کوئی نیچر کلیئر نہیں ہوتی. یہ الیونا کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک پان بروکر ہے, وہاں سے یہ کچھ قرضہ لیتا ہے اور اپنی واچ اسے دے دیتا ہے. لیکن جلدی یہ ایک ٹورن میں جاتا ہے. ٹورن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے الکوہل ملتی ہے. وہاں جا کے یہ مارمیلاڈو سے ملتا ہے. مارمیلاڈو یہ میں نے آپ کو کریکٹرز کے اندر بتایا ہے کہ یہ ایک ڈرنکر ہے اور اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے. تو یہ وہاں پہ تقریباً 5 دن سے مارمیلاڈو 5 دن سے اس ٹورن میں رہ رہا ہے اور اپنے گھر نہیں جا رہا, کیونکہ اس کی جو فیملی ہے وہ بہت پور ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گھر گیا تو میری فیملی مجھے لڑ پڑے گی مجھ سے, یعنی مجھے وہ پوچھے گی کہ کہاں سے پیسے آئیں گے, اس طرح کے سوال جواب ہوں گے مجھ سے. تو اس لیے پھر یہ گھر ہی نہیں جاتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ پھر بتاتا ہے راسکولنیکوف کو اپنی بیٹی کے بارے میں, سونیا کے بارے میں, اور اپنی وائف کیترینا کے بارے میں بتاتا ہے, اور ساری سچویشن بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک پروسٹیٹیوٹ بن گئی ہے کیونکہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے. اور اس کے بعد راسکولنیکوف یہ مارمیلاڈو کو اس کے گھر چھوڑ آتا ہے جہاں تاکہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے. جب یہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو گھر چھوڑنے, تو یہ سونیا سے بھی ملتا ہے, اس کی فیملی کو بھی دیکھتا ہے. تو اس کی فیملی جو مارمیلاڈو کے ساتھ کافی لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, اور اسے شکایت کرتی ہے کہ تم اتنے دن کہاں تھے اور ہماری فیملی کو سپورٹ نہیں کر رہے تم. پھر اس کے بعد راسکولنیکوف اپنے اپارٹمنٹ میں واپس چلا جاتا ہے جہاں پہ یہ ایک خط ریسیو کرتا ہے. وہ خط اس کی ماں کی طرف سے آیا ہوتا ہے. یہ خط کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور اس خط کو چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے, کیونکہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس خط کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جو تمہاری بہن ڈنیا ہے اس کی لوزین کے ساتھ انگیجمنٹ طے کر دی گئی ہے. تو پھر اس کے بعد راسکولنیکوف ٹورن میں جاتا ہے جہاں پر یہ سنتا ہے, وہاں پہ کچھ 2 لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ پان بروکر ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر کافی بیٹرمنٹ آ جائے گی, لوگ کا جینا محال ہو جائے گا اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو پھر یہ ایک کہاڑا اٹھاتا ہے اور اس کہاڑے کے ساتھ اس لیڈی پان بروکر کا قتل کر دیتا ہے. جب یہ قتل کرتا ہے تو اس دوران اوپر سے الیزابیٹا آ جاتی ہے, اس کی بہن. تو وہ اپنی بہن کو دیکھ کے چلانے لگ جاتی ہے. تو یہ راسکولنیکوف کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, میں تجھے کچھ نہیں کہتا. لیکن الیزابیٹا پھر بھی اپنی بہن کو دیکھ کے رونا سٹارٹ کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اسے بھی قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد
یہ اس لیڈی پان بروکر کے گھر سے کچھ منی اور کچھ چیزیں اٹھا کے واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جب رات کو سوتا ہے نا تو یہ ڈرانے سے خواب دیکھتا ہے، اور اسی طرح کے خواب آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ڈریمز جو ہے نا، یہ امپورٹنٹ تھیم بھی سمجھ لیں کہ اس کو نا اس پورے ناول کے دوران اسی طرح سے خوفناک قسم کے ڈریم بھی آئیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ایک پولیس آفیسر آتا ہے اس کے گیٹ پہ، جو کہ اس کو کہتا ہے کہ پولیس اسٹیشن آؤ۔ تو یہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ نا سوچتا ہے کہ کہیں پولیس مجھے اس قتل کی وجہ سے ہی نہ بلا رہی ہو، حالانکہ وہ پولیس اسے ایک لیڈی جو کہ لینڈ لیڈی ہے، اس کا کچھ قرضہ تھا اس نے دینا تھا، اس لیے اس کو پولیس نے ادھر بلایا اور اسے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے وہ قرضہ کب ادا کرنا ہے۔ تو اس دوران پولیس اسٹیشن کے اندر اس لیڈی پان بروکر کا جو قتل ہوا ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے وہ لوگ وہاں پہ۔ تو یہ جب ان کی ڈسکشن سنتا ہے تو یہ وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ تو پولیس نا اسے نوٹس کر لیتی ہے اس عمل کو کہ اس کے سامنے ہم نے اس لیڈی کا قتل جو ہوا ہے اسے ڈسکس کیا ہے، تو یہ رسکولنیکوف یہاں پہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو یہ بات پولیس نوٹس کر لیتی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ 5 دن بعد ایک پولیس والا اور ایک ڈاکٹر اس کے گھر دوبارہ جاتے ہیں۔ جب یہ اس کے گھر جاتے ہیں تو یہ مارمیلاڈو، جب وہ پولیس والا اور ڈاکٹر دونوں واپس چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیفے میں جاتا ہے۔ کیفے سے جب یہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ مارمیلاڈو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ مارمیلاڈو کو اس کے گھر لے کے جاتا ہے جہاں پہ اس مارمیلاڈو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ یہ سونیا سے ملتا ہے اور اسے 20 ربلز سے دیتا ہے۔ اس کے بعد رسکولنیکوف اپنے اپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں اور اس کی بہن اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہاں جا کے ان کو کہتا ہے کہ آپ میرے کمرے سے نکل جائیں باہر، کیونکہ یہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس دوران یہ بھی کہتا ہے کہ آپ لوزین کے ساتھ انگیجمنٹ توڑ دیں۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اوپر سے سونیا آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، انوائٹ کرتی ہے اپنے فادر کے فنرلز پر۔ تو اس کے بعد یہ رسکولنیکوف مجسٹریٹ کے آفس جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے۔ وہاں جا کر اس کے ساتھ کچھ آرگومنٹس ہوتے ہیں۔ تو پورفائری کافی چلاک اور کلیور پرسن ہے، اس سے بہت تیزی سے کوسچن کرتا ہے تاکہ یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو جال میں پھنسایا جا سکے، لیکن یہ اسے کوئی بھی سیدھی بات نہیں بتاتا۔ پھر اس کے بعد اس کی ماں اور اس کی جو بہن وہ اس کو بتاتی ہیں کہ وہ لوزین کے ساتھ ایک کیفے میں ملنے جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کے یہ لوزین کے ساتھ اس کے آرگومنٹس ہو جاتے ہیں اور آرگومنٹس کی وجہ سے وہ انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ ریزومیکن سوچتا ہے کہ اس کا دوست شاید ایک مرڈرر ہے اور اسی نے ہی وہ اس لیڈی کا قتل کیا ہے۔ اس ناول کے دوران رسکولنیکوف سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے، ڈپریشن کا شکار ہے اور اسٹریس کا شکار ہے، اور اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کدھر جا رہا ہے اور کدھر نہیں جا رہا، اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد 2 قتل ہو جاتے ہیں اس سے، جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ نا سونیا کے ساتھ جا کے یہ سونیا کے سامنے کنفیس کر دے کہ ہاں میں نے ہی وہ قتل کی ہیں۔ تو یہ سونیا کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے یہ کنفیشن کرتا ہے کہ ہاں میں نے ہی وہ قتل کیے ہیں۔ تو سونیا کہتی ہے کہ تم نا پولیس کے سامنے جا کر بتا دو کہ ہاں وہ میں نے ہی قتل کی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اپنے اپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو پیچھے جو سونیا کی ماں ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپارٹمنٹ میں جب جاتا ہے تو یہ وہاں سے اپنی ماں اور بہن کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور میں نے ایک رانگ بیہیو آپ کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے یہ سوری بولتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جا رہا ہے اور وہاں جا کے اس نے کنفیس کر دینا ہے کہ ہاں وہ میں نے ہی قتل کیے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کو پورفائری سوری بولتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے انویسٹیگیشن کی ہے اور آپ کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھے نہیں کر سکا، اس لیے میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ قتل تم نے ہی کیا ہے، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے اور اس وجہ سے میں آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ پورفائری ایک آفر بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی سزا اپنا جرم خود قبول کر لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے گی، یعنی میں آپ کو اس میں ضرور سپورٹ کروں گا۔ تو یہ پھر اپنا جرم قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سویڈری گائلوو ہے یہ ڈنیا کو کڈنیپ کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے اور اسے پرپوز کر دیتا ہے۔
تو ڈنیا اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد سویڈریگائلوف سوسائڈ کمٹ کر لیتا ہے۔ اچھا، جب یہ راسکولنیکوف کنفیس کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران سونیا اسے ایک لاکٹ بھی دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ لاکٹ آپ اپنے گلے میں ڈال دو۔ تو اس کے بعد راسکولنیکوف کو سائبیریا کی ایک جیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کی بہن ہے راسکولنیکوف کی، ڈنیا، وہ ریزومیخین یعنی جو راسکولنیکوف کا فرینڈ ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ جیل کے اندر ہوتا ہے تو راسکولنیکوف سوچتا ہے کہ جو سونیا ہے وہ اس سے محبت کرتی تھی اور وہ بھی سونیا سے محبت کرتا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے اور اسی دوران یہ ناول اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں اس ناول کے امپورٹنٹ تھیمز۔ اس کا پہلا تھیم ہے ایلینیشن۔ ایلینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے الگ کر دینا۔ تو راسکولنیکوف اپنے آپ کو ایلینیٹ کر لیتا ہے، اپنی سوسائٹی سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر پرائڈ بھی تھا اور اپنے آپ کو یہ سپیریئر سمجھتا تھا، یہ سوسائٹی کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں ایک ایکسٹرا آرڈنری پیپل ہوں، اور جبکہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرڈنری پیپل ہیں، یعنی میں قانون سے بالا تر ہوں، میں کوئی بھی کام کروں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، جبکہ جو لوگ دوسرے ہیں یہ تو میرے ٹول ہیں، میں ان کو استعمال کروں گا، میں جسے چاہوں قتل کر دوں، مجھے کوئی بھی نہ روکے۔ تو اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی سے ایلینیٹ کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ اور بھی ہے کہ یہ چونکہ ایک پور ہوتا ہے اور غریب ہونے کی وجہ سے یہ مینٹلی سٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اس وجہ سے بھی یہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے علیحدہ کر لیتا ہے۔ نیکسٹ تھیم ہے اس کا سائیکالوجی آف کرائم اینڈ پنشمنٹ۔ ویری امپورٹنٹ تھیم ہے یہ والا کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ کی سائیکالوجی کیا ہے۔ یعنی پہلے کرائم ہوتا ہے، کرائم اس کا پہلے حصے میں ہوتا ہے، ناول کا جو آغاز ہوتا ہے اسی حصے میں اس سے کرائم ہو جاتا ہے، لیکن پنشمنٹ اس کو لاسٹ میں ملتی ہے۔ تو دراصل اس ناول کا مقصد ہی یہی ہے کہ کرائم اور پنشمنٹ کے درمیان جتنا بھی وقفہ ہے اس دوران اس کی مینٹل کنڈیشن کیا تھی، یہ ایک ٹرامیٹک کنڈیشن سے گزرتا ہے اور اس کا جو مینٹل پیس ہے وہ کیسے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس اس دوران چلتا ہے، یہ اس کی کنڈیشن جو کرائم کرنے سے پہلے تھی وہ کیسی تھی، کرائم کرنے کے بعد یہ کیسا ہو جاتا ہے، اور جب اس کو پنشمنٹ ملتی ہے تو اسے کیا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری سائیکالوجی ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ کی۔ اس کے بعد ہے میڈنس۔ تو میڈنس ہے کہ اس کے اندر جو پاگل پن دکھایا گیا ہے وہ اسی راسکولنیکوف کا پاگل پن دکھایا گیا ہے کہ اس نے کچھ ایسی حرکات کرتا ہے کہ جو ایک عام انسان نہیں کرتا، کیونکہ یہ مینٹلی ڈپریس ہے، مینٹلی یہ ڈس آرڈر ہے، اب نارمل ہے، اس وجہ سے اس کی یہ بے وقوفی دکھائی گئی ہے، اس کے اندر پاگل پن دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مارمیلاڈوز الکوہولزم ہے، یعنی کہ جو مارمیلاڈوو ہے اب یہ بہت زیادہ شراب پیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے فکر ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے فیملی بھی ہے جس کو اس نے سپورٹ کرنا ہے، جبکہ یہ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر رہا اور یہ اس ٹاورن کے اندر بیٹھ کے شراب پیے جا رہا ہے اور اپنے گھر نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو مجبوراً ایک ایسا پیشہ اختیار کرنا پڑا جو کہ ایک پروسٹیٹیوشن کا پروسیس تھا۔ اور اس کے بعد سویڈریگائلوف کی جو سوسائڈ ہے، اب یہ اس کی ایک میڈنس ہے، یہ اس کا ایک پاگل پن ہے کہ اس نے سوسائڈ کر دیا۔ کیونکہ اس نے ڈنیا کو پرپوز کیا اور اس نے اس کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا اور اس وجہ سے اس نے سوسائڈ کر دیا، حالانکہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس کی ایک میڈنس ہے۔ اگلا تھیم ہے فری ول اینڈ کو انسیڈنس۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو اس نے قتل کیا ہے اس لیڈی کا اور اس کی بہن کا، کیا یہ فری ول تھی؟ کیا اس نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ یہ ان کا قتل کرے گا؟ کیا یا ہو سکتا ہے یہ فیٹ تھی، اس لیڈی پان بروکر کی فیٹ تھی کہ اس نے مرنا ہی تھا؟ تو یہ سارا ڈسکس ہوگا اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ کوئنسیڈنس ہے، یعنی کہ یہ جب ٹاورن میں جاتا ہے تو یہ مارمیلاڈوف سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا ٹاورن کے اندر جانا، مارمیلاڈوف سے ملنا، مارمیلاڈوف سے ملنے کے بعد یہ سونیا اور اس کی جو وائف ہے اس کا پتہ چلنا،
اور اس کی فیملی کا پتہ چلنا، مارمیلاڈوف کے گھر کے حالات کا پتہ چلنا، سونیا سے اس کا ملنا. جب یہ قتل کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ کنفیشن کرتا ہے سونیا کے سامنے ہی. تو سونیا ہی وہ وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور کنفیس کرتا ہے پولیس کے سامنے جا کے. تو سونیا کے کہنے پہ ہی یہ سارا کچھ کرتا ہے. تو یہ ایک کوئنسیڈنس بھی بنا اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے اسے درست کرنے کے لیے. اگلا تھیم ہے نیہیلزم کا. نیہیلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ریجیکشن آف ریلیجیس بلیفس، یعنی کہ جب کوئی بھی ریلیجن کو ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ نیہیلزم میں آ جاتا ہے. تو راسکولنیکوف کا جو اپنے آپ کو آئسولیشن میں چلے جانا یہ بھی ایک نیہیلزم میں آتا ہے کہ آپ دنیا سے بالکل ہی کٹ آف ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی سے، اپنے ریلیٹیو سے، فرینڈ سے. تو انہیں چھوڑ کے آپ جب علیحدہ چلے جاتے ہیں تو یہ بھی نیہیلزم میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی یوٹیلیٹیرینزم، یعنی کہ آپ لوگ کچھ تھوڑے فائدے کے لیے آپ زیادہ لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، تو یہ یوٹیلیٹیرینزم آ جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو سپر مین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سپر مین نہیں ہوتا. تو یہ سارا اس کا نیہیلزم میں آ جائے گا. اگلا ٹاپک تھیم ہے اس کا منی اینڈ پاورٹی. تو اس ناول کا یہ تھیم بھی ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے، کنفلکٹ ہے کہ جو راسکولنیکوف ہے وہ منی کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، حالانکہ وہ منی کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ نا سونیا کو 20 ربلز دیتا ہے. جب مارمیلاڈوف کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ اس کو 20 ربلز بھی دیتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد یہ نا ایک ٹاورن کے اندر ایک فقیر آتا ہے، یہ اس کو بھی یہ 200 ربلز دے دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ نا مختلف لوگوں کو خیرات بھی دیتا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے منی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حالانکہ پاورٹی ہے اس ناول کے اندر، یہ پور ہے، غریب ہے. تو لیکن یہ اسے منی بھی نہیں چاہیے، یعنی غریب بھی ہے لیکن یہ منی کے لیے نہیں جدوجہد کرتا، بلکہ یہ نا ایک خاص ٹرومیٹک کنڈیشن کا شکار ہے. کیونکہ جو چیزیں یہ نا لیڈی پان بروکر کے گھر سے اٹھا کے لاتا ہے، جب اسے قتل کرتا ہے تو کچھ چیزیں اٹھا کے لے آتا ہے اپنے گھر. تو پھر کچھ دنوں بعد یہ وہ ساری چیزیں اٹھا کے اپنے ایک ساتھ پہاڑوں کے ساتھ ایک قبرستان ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں دفنا دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک اس کا تھیم ریڈیمپشن ہے، یعنی کہ یہ ایٹ دا اینڈ اپنے آپ کو کنفیس کر لیتا ہے اور اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے، یعنی اپنے جرم کی تلافی کرتا ہے. تو یہ ریڈیمپشن ہے. اس کے آگے ہے جی جسٹس اینڈ ججمنٹ. تو اس تھیم کو آپ کو میں ایسے بتاتا ہوں کہ تھرو آؤٹ دا اسٹوری اب دیکھیں 2 قتل ہوئے ہیں، ایک وہ لیڈی پان بروکر ہے اور اس کی بہن ہے. اب 2 قتل ہوئے ہیں، اب ظاہری بات ہے ان کو انصاف چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کو سزا ہوتی ہے راسکولنیکوف کو. تو اس وجہ سے یہ ہمیں جسٹس بھی نظر آتا ہے کہ واقعی اس ناول کے اندر ہمیں جسٹس نظر آیا ہے اور اسے سزا ہوئی ہے کیونکہ اس نے قتل کیا تھا. تو اس کے علاوہ ججمنٹ ہے، پور فائری کی ججمنٹ ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پور فائری ایک انتہائی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی کلیور آفیسر ہے جو کہ بڑی تیزی سے چلاکی کے ساتھ انویسٹیگیشن کرتا ہے. آگے اس ناول کے امپورٹنٹ سمبلز ہیں. پہلا سمبل ہے گیرٹ. گیرٹ یہ نا راسکولنیکوف کی پورٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی غربت کو شو کرتا ہے. آگے ہے کراس، یعنی یہ کرسچینٹی کو شو کرتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کا جو ریلیجن تھا وہ کرسچن سے تعلق کرتے تھے. نیپولین ہے، یہ ویک آف فرینچ ریولوشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے. لیزیرس ہے، یہ نا ایک نیو لائف، یعنی اپنے عقیدے کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ ایک نیو لائف کو شروع کرنا، یہ اس کو شو کرتا ہے. اس کے علاوہ سینٹ پیٹرسبرگ ہے، یہ رشیا کے اندر ایک جگہ ہے جو کہ شو کرتی ہے کہ جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کافی ایک ڈرٹی ماحول اور کراؤڈڈ پیپل یہاں پہ رہتے ہیں. کافی جو لوگ ہیں یہاں پہ، ان کا لباس کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، تو اس چیز کو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے. اس کے آگے ہے دا ہے مارکیٹ، جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ کامن لوگوں کا ایک شہر ہے، یہاں یعنی کافی کامن لوگ رہتے ہیں. اس
کے اگلا جو سمبل ہے وہ ہے ایکس کوہاڑا، یعنی کہ جو کہ راسکولنیکوف کی نیچر کو ریپریزینٹ کرتا ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ اس کے اندر کافی شدت تھی، یعنی کہ اس کے اندر ایک کرائم کرنے کی جو ابیلٹی تھی۔ آگے اس ناول کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے دا سائیکالوجی آف کرائم اینڈ پنشمنٹ۔ یہ میں نے آپ کو آلریڈی ڈسکس کر دیا ہے کہ راسکولنیکوف کی آپ نے نیچر بیان کرنی ہے کہ اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ کرائم کرنے سے پہلے کیسی تھی اور کرائم کرنے کے بعد کیسی تھی۔ تو یہ وہاں سے لے کے کرائم سے لے کر اس کو پنشمنٹ تک آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ جب اس کو پنشمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی مینٹل کنڈیشن کیسی ہو جاتی ہے۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے سویڈریگائلوف ایز اینٹاگونسٹ۔ یہ اینٹاگونسٹ بھی ہے سویڈریگائلوف کیونکہ یہ ایک نیگیٹو رول پلے کرتا ہے۔ اس سے اگلا شارٹ کوسچن ہے راسکولنیکوف کی سفرنگ، یعنی کہ یہ ایک خاص مینٹل کنڈیشن جو ٹرامیٹک کنڈیشن ہے اس سے یہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس سے اگلا کوسچن ہے مینٹل کنڈیشن آف راسکولنیکوف آفٹر کنفیشن، یعنی جب یہ اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ کیسی تھی، یعنی کہ اسے مینٹلی جو پیس ملا ہے، یعنی کہ ذہنی طور پہ یہ سکون حاصل کر چکا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا اس کا کوسچن ہے کہ ڈز راسکولنیکوف وانٹ منی ان دس ناول، کہ کیا راسکولنیکوف کو رقم کی ضرورت تھی اس ناول کے اندر؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، اس کو منی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ یہ نا 2-3 بار ڈونیٹ کرتا ہے، منی لوگوں کو دے دیتا ہے، کچھ مانگنے والے فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ ڈونیشن دے دیتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے منی کی ضرورت نہیں تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے واٹ واز دا آفر گیون بائی پورفائری ٹو راسکولنیکوف۔ تو یہ جب آفر دیتا ہے کہ اگر تم اپنا جرم قبول کر لو تو میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تھوڑی سزا ہو، یعنی کہ یہ پورفائری کہتا ہے کہ میں تمہیں سپورٹ کروں گا، میں ہیلپ کروں گا تمہیں۔ تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کنفیس کر لیتا ہے اور واقعی پورفائری ہیلپ کرتا ہے، اس کی سزا بہت زیادہ کم کرواتا ہے۔ تو اگلا کوسچن ہے وائی ڈیڈ راسکولنیکوف کنفیس ہز سن، کہ راسکولنیکوف نے اپنا سن کیوں کنفیس کیا؟ بھئی وہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا، اور یہ اس جو کنفیشن ہی اس کا سبب بنی اس کے مینٹل پیس کے لیے، یعنی کہ اس کا جو ایک ٹرامیٹک کنڈیشن جس سے گزر رہا تھا، مینٹلی ڈسٹرب تھا، سٹریس کا شکار تھا، تو اس کو یہ جو سارا سٹریس کو دور کرنے کے لیے اس نے پھر کنفیشن کیا۔ آگے اس ناول کے امپورٹنٹ لانگ کوسچنز آ جاتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے رائٹنگ سٹائل آف فیوڈر ڈوستویسکی، یعنی کہ ڈوستویسکی کا رائٹنگ سٹائل بیان کرنا ہے جو کہ ویری سپرب ہے، اور جس نے سائیکالوجی کو بہت ڈسکس کیا، ریئلزم کو ڈسکس کیا، کرائم کی سائیکالوجی اور پنشمنٹ کی سائیکالوجی، اور جو مینٹل کنڈیشن ہے راسکولنیکوف کی اس کو کیسے ڈپکٹ کیا ہے، تو یہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے۔ اگلا کوسچن ہے سگنیفیکینس آف ٹائٹل کرائم اینڈ پنشمنٹ۔ اس کے اندر آپ نے ٹائٹل کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کرائم پہلے حصے میں ہوتا ہے اور پنشمنٹ اس کو لاسٹ میں ملتی ہے، تو پہلے حصے سے لے کے لاسٹ تک جو راسکولنیکوف کی ایک مینٹل کنڈیشنز ہیں، وہ جن کنڈیشن سے گزرتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، وہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ اس سے اگلا کوسچن ہے تھیوری آف آرڈنری ورسز ایکسٹرا آرڈنری۔ یہ راسکولنیکوف کی ایک پرسنل تھیوری ہے، فلسفی ہے کہ آرڈنری پیپل کون سے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری پیپل کون سے ہوتے ہیں، یعنی ایکسٹرا آرڈنری پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کرائم کر لیں تو انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ اپنے آپ کو بھی ایکسٹرا آرڈنری پیپل سمجھتا ہے۔ اور جبکہ جو آرڈنری پیپل ہیں اس کے مطابق آرڈنری پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں جو قانون کے انڈر لائف گزارتے ہیں، اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں تو انہیں سزا ہوتی ہے۔ تو اگلا کوسچن ہے راسکولنیکوف ایز ویلن۔ تو یہ نا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب میں نے کریکٹر ڈسکس کیے تھے کہ راسکولنیکوف اینٹاگونسٹ بھی ہے، تو یہاں پہ یہ کوسچن آیا لانگ کوسچن راسکولنیکوف ایز ویلن۔ تو یہ ویلن کیسے ہے کہ اس نے اس ناول کے اندر 2 قتل کیے ہیں، ایک لیڈی پان بروکر کا اور اس کی بہن لیزا بیٹا کا، تو اس کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے ایٹ دا اینڈ جب اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک ویلن کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔
تو اس سے اگلا کوسچن ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ ایز ایکسیلنٹ پورٹریٹ آف دا سوشل کنڈیشنز آف دا ٹائم. تو یہ راسکولنیکوف کا سمجھ لیں ایک آرٹ آف کریکٹرائزیشن بھی ہے، یا یہ آپ اس کی سمجھ لیں کہ اس نے اپنے سوسائٹی کو کیسے ڈیپکٹ کیا ہے، یعنی اس وقت جو کرائم ہوتے تھے لوگوں سے وہ کیسے ہوتے تھے اور جو پنشمنٹ ہوتی تھی وہ کیسے ہوتی تھی. تو یہ اس سوسائٹی کا ایک بہترین عکس ہے. آگے اس کے ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں جو کہ ویری امپورٹنٹ ہیں. تو پہلا کوسچن ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ واز پبلشڈ ان، تو اس کا آنسر ہے 1866. اگلا شارٹ کوسچن ہے راسکولنیکوف کنفیسز ہز کرائم ان فرنٹ آف، یعنی اس نے اپنا کرائم سب سے پہلے کس کے سامنے قبول کیا، تو وہ سونیا تھی. آفٹر از سرنڈر ویئر از راسکولنیکوف سینٹ، یعنی کہ اپنا جرم قبول کرنے کے بعد راسکولنیکوف کو کہاں بھیجا گیا، تو اس کو سائبیریا کی جیل میں بھیجا گیا. تو اگلا کوسچن ہے ان ایڈیشن ٹو الیونا ہوم ڈز راسکولنیکوف مرڈر. تو یہ اس سوال کچھ ایسے ہے کہ جب اس نے اس لیڈی پرون بروکر الیونا کو قتل کیا تو اس کے بعد اس نے کسی اور کا بھی قتل کیا تھا، اور وہ کسی اور کا قتل اس کی بہن لیزا بیٹا تھی الیونا کی، اس نے لیزا بیٹا کو قتل کیا تھا. تو اگلا شارٹ کوسچن ایم سی کیوز ہے واٹ ڈیڈ سونیا چوز فار سپورٹنگ ہر فیملی، کہ سونیا نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کون سا پروفیشن چوز کیا. تو یہ پروسٹیٹیوٹ بنا لیتی ہے اپنے آپ کو. تو یہاں تک تقریباً ہمارا ناول ختم ہو گیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں.